अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक भी काम तुमसे नहीं होता। आमिर ने गुस्से से अपनी माँ को धक्का देकर अपने बेटे को छीना था। उसकी बीवी सुबह देर से सोकर उठती थी। आमिर का नाश्ता बनाकर 1.5 साल के पोते को संभालना माजिदा बेगम की जिम्मेदारी थी। बेटा, मुझको कल रात से चक्कर आ रहे हैं। माजिदा ने बहुत मुश्किल से अपनी बात पूरी की थी। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर गजल की नींद खराब हुई तो वो भी गुस्से में उठकर लड़ने लगी। बुढ़िया सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। आमिर, तुम अपनी माँ को घर से निकाल दो या मैं चली जाती हूँ। ये सुनकर माजिदा सहम कर रोने लगती है। आमिर गुस्से से माँ को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन रात होते ही उस पर क़यामत टूट पड़ती है, क्योंकि मेरा नाम आमिर है। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत मेरी माँ थी और सबसे बड़ी मोहब्बत मेरी बीवी गजल और मेरा बेटा था। लेकिन इन सब के बीच जो कुर्बानियां मैंने दी वो आज तक मेरे दिल पर बोझ हैं। मेरी बहनें मेरे बाप की वफात के बाद मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने उनकी परवरिश की, उनकी तालीम का जितना हो सका इंतज़ाम किया। लेकिन जब गज़ल मेरी ज़िंदगी में आई तो उसने सब बदल दिया। गज़ल कहती थी कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मगर शर्त यह है कि पहले तुम अपनी बहनों की शादी करो, ताकि मुझे नंदों का जंजाल में ना पड़ना पड़े। मैंने उसकी ये बात मान ली और मैंने जल्दी जल्दी बहनों के रिश्ते ढूंढने शुरू किए। घर में फिजा अजीब सी थी। मेरी माँ परेशान रहती थी। बहनों की आंखों में सवाल होते थे। वो बार बार कहती थी, भाई इतनी जल्दी क्या है, हमें वक्त दो। मगर मैं अंदर से कमजोर होकर भी सख्त लहजा इख्तियार करता। मैंने पहली बहन का रिश्ता एक ऐसे आदमी के साथ तय किया जो उम्र में सबसे बहुत बड़ा था। जब शादी के दिन करीब आए तो बहन बार बार कहती थी कि ये बाबा की उम्र का है, मैंने इसके साथ नहीं जाना। वो रोती रहती थी, माँ के साथ बैठकर आंसू बहाती थी। लेकिन मैंने कहा, अब फैसला हो गया है, शादी होगी और तुम्हें जाना होगा। घर में अजीब सी खामोशी छा गई। लेकिन सब कुछ रस्मों के साथ हो गया। मेरी बहन की आंखों में आंसू ही आंसू थे और मैं दिल पर पत्थर रखकर इस सब को होता देखता रहा। दूसरी बहन के लिए मैंने एक और रिश्ता ढूंढा। यह आदमी पहले से 2 बार शादी कर चुका था और दोनों बीवियां दुनिया से जा चुकी थीं। सब जानते थे कि ये उम्र सीधा और सख्त मिजाज आदमी है, लेकिन उसके पास दौलत थी और मैं समझता था बस यही काफी है। बहन इस रिश्ते पर बहुत चीखी, चिल्लाई, जिद की कि मैंने वहां नहीं जाना। मगर मैंने कहा कि अगर शादी नहीं करोगी तो फिर तुम्हारे लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। लोग बातें करेंगे और अच्छे रिश्ते वैसे भी नहीं मिलते आजकल के ज़माने में। फिर ये भी कहा कि तुम्हें घर और सहारा मिल रहा है तो ये तुम्हारे नसीब की बात है। बहन खामोश ना हुई, मगर मेरे दबाव के आगे झुक गई और इसका निकाह भी हो गया। मेरी माँ बार बार कहती थी, आमिर तू क्यों ऐसा कर रहा है, तुझे किस बात की जल्दी है, बेटियों की शादियां सुकून से कर। मगर मैंने कहा कि माँ, आजकल अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, लड़कियां बहुत हैं और लड़के कम हैं। फिर जो लड़के घर और सहारा देने को तैयार हों वो बहुत कीमती हैं, उन पर वक्त ज़ाया नहीं किया जा सकता। ये बात मैंने माँ को समझाई और वो आंसू पूंछ कर खामोश हो गई, लेकिन दिल से मुतमईन कभी ना हो सकी। वक्त गुजरता गया। बहनों ने अपने अपने घरों में बहुत मसले देखे। वो अक्सर माँ को खत लिखती या फ़ोन पर रोते हुए कहती कि भाई ने जल्दबाजी में हमें मुश्किल में डाल जिंदगी के हवाले कर दिया है। लेकिन मैं उन्हें यही कहता कि शादी के बाद सबके घरों में मसले होते हैं, ये जिंदगी का हिस्सा है, गुजारा करना ही असल कमाल है। मेरी बहनें एहतजाज करके थक गईं और फिर खामोश हो गईं। मैं समझने लगा कि वो अपने घरों में रच बस गई हैं और मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब मैंने गज़ल की तरफ रुख किया और कहा कि अब तो मेरी बहनें अपनी अपनी जिंदगी में हैं, अब तो तुम मुझसे शादी कर लो। और गज़ल ने मेरी बात मान ली। शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद उसका एक नया मुतालबा सामने आ गया। वो कहने लगी, तुम्हारी माँ भी इसी घर में रहेगी और मैं भी। ये नहीं हो सकता, मुझे अकेला घर चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी चाहिए जहाँ कोई ना टोके, कोई ना देखे, ना बोले। और अब मेरी नई आजमाइश शुरू हो गई थी। मैं एक ऐसा आदमी था जिसे बीवी अपनी जिंदगी में वैसी ही चाहिए थी जैसे एक मर्द बीवी चाहता है। मैंने उस मकसद के लिए शादी की थी। मुझे गज़ल से ना तनख्वाह चाहिए थी, ना बाहर की दौड़ धूप चाहिए थी। मुझे उससे घर के झगड़े सुलझाने या खर्चे संभालने की उम्मीद भी ना थी। मुझे बस ये चाहिए था कि वो मेरी बीवी बनकर मेरे साथ रहे।
وہ میرے لیے ہر وقت تیار ہو، وہ میری بات رد نہ کرے، وہ میرے ساتھ ہو تو مجھے کسی کمی کا احساس نہ ہو۔ میں نے دل میں یہی ٹھان رکھا تھا کہ میرے گھر میں بحث نہیں ہوگی، بہانے نہیں ہوں گے، نہ یہ سنوں گا کہ آج میں نے کپڑے دھوئے اس لیے تھک گئی ہوں، نہ یہ کہ آج برتن دھوئے اس لیے آرام چاہیے۔ میں چاہتا تھا وہ میری نسل کو آگے بڑھائے، میرے گھر کو گھر بنائے۔ میں نے غزل کو سمجھایا، اگر گھر میں ماں نہ ہوگی تو گھر کے کام کون کرے گا؟ میں نے اسے کہا، تم یہ سمجھو کہ گھر میں ایک نوکرانی ہے جو ہمارے کام بھی کرتی ہے، جس پر ہمیں بھروسہ بھی رہتا ہے۔ میں نے مثال دے کر کہا کہ نوکرانی رکھیں گے تو 20 دن میں 10 دن چھٹی کر لیتی ہے، کبھی تنخواہ کا جھگڑا ہوتا ہے، کبھی بات بات پہ منہ بنا لیتی ہے۔ ماں ہوگی تو نہ چھٹی کا کوئی مسئلہ ہوگا، نہ تنخواہ کا بوجھ ہوگا۔ اگر ماں کبھی کوئی غلط بات کہہ دے تو تم اسے وہیں جواب دے دینا، اگر معاملہ ہاتھ سے نکل جائے تو پھر میں ہوں، میں سب سنبھال لوں گا۔ غزل نے یہ بات سنی تو اس کے چہرے کی سختی کچھ کم ہوئی۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے سکون کی سانس لی اور بات یہیں ختم کر دی۔ اب سارے گھر کے کام ماں سنبھالنے لگی۔ ماں کا خیال تھا کہ بہو آئے گی تو کچھ نہ کچھ ہاتھ بٹائے گی، کبھی سبزی چن دے گی، کبھی چولہا جلا دے گی، کبھی جھاڑو لگا دے گی۔ میں نے ماں کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ غزل کو کام نہیں آتا، وہ کھانا بنائے گی تو ہم کھا نہیں سکیں گے، وہ صفائی کرے گی تو گھر ویسا صاف نہیں ہوگا جیسا آپ کرتی ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے کی طرح سب سنبھال لیں، جس دن کھانا نہ بن سکے گا میں باہر سے لے آؤں گا۔ ماں نے میری بات سنی اور سر ہلا دیا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے نرمی تھی اور اپنے حصے کے کام کے لیے کمان تھا۔ شادی کو 1 مہینہ گزرا تو غزل نے خوشخبری دی۔ اس نے دھیرے سے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میرا دل بھر آیا۔ میں نے فوراً ماں کو جا کر بتایا کہ اب اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ماں نے گودے والے لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو، وہ خود اس کے لیے دلیا پکاتی، کبھی پھل کاٹ کر دیکھتی، کبھی کہتی آج یہ کھا لو، کبھی وہ کہتی مجھے یہ کھانا ہے اور ماں بنا دیتی۔ ماں بوڑھی تھی مگر ہاتھ نہیں رکتے تھے، کبھی کمر پکڑ لیتی، کبھی سانس پھول جاتی، پھر بھی صبح سے شام تک وہی چکر لگا رہتا۔ برتن دھلتے، فرش دمکتا، کچن میں ہنڈی چڑھتی اور اترتی۔ میں یہ سب دیکھتا اور مطمئن ہو جاتا کہ گھر چل رہا ہے۔ 5ویں مہینے خبر ملی کہ بیٹا ہوگا۔ میرا سینہ خوشی سے بھر گیا۔ میں مارکیٹ گیا، ننے کپڑے لیے، نازک جرابیں اٹھائیں، چھوٹا لحاف پسند کیا، جھولا دیکھا تو دل چاہا یہی لے لوں۔ میں نے جتن کیے اور ہر چیز میں اپنے بیٹے کی صورت دیکھنے لگا۔ دن آئے اور گئے، پھر وہ دن آیا جب میرا بیٹا دنیا میں آیا۔ میں نے اذان دی، میں نے اس کی پیشانی چوم کر شکر کیا، گھر میں رونق سی چھا گئی۔ ماں کی آنکھوں میں روشنی تھی۔ غزل تھکی ہوئی تھی مگر اس کے چہرے پر نرمی تھی۔ میں نے ماں کو الگ بٹھا کر کہا، آپ نے پہلے بھی 3 بچوں کو پال کر جوان کیا ہے، آپ ہی اس بچے کو سنبھالیں گی، آپ ہی اس کا سر بٹھائیں گی، آپ ہی اس کی مالش کریں گی، آپ ہی اسے کھلائیں گی، دودھ ہم ڈبے والا لگوا دیں گے، اس لیے وقت پر پلانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں نے مسکرا کر کہا، یہ تو میرا پوتا ہے، تم بے فکر رہو، بس گھر کے کام کے لیے کسی کو رکھ لو تاکہ میں اس پر دھیان دے سکوں۔ میں نے اس کی بات سنی اور فوراً کہا، ابھی فی الحال ممکن نہیں ہے، میں رکھ لوں گا جب میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ میرا بیٹا بڑا ہونے لگا تو ماں کے لیے سب سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی تھی، بچے کو نہلاتی، کپڑے بدلتی تھی، دودھ بناتی تھی، ساتھ ساتھ چولہے پر کھانا بھی رکھتی تھی، برتن بھی دھوتی تھی۔ اب وہ بوڑھی ہو گئی تھی لیکن پھر بھی ایک پل کے لیے آرام نہ کرتی۔ ان کے چہرے پر جھریاں بڑھنے لگی تھیں، ہاتھوں کی رگیں ابھر آئی تھیں، لیکن کام کرنے کی عادت نے انہیں کبھی رکنے نہ دیا۔ دوسری طرف غزل نے اپنی ایک روٹین بنا لی تھی۔ وہ رات کو دیر تک جاگتی، میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی، کبھی فلم لگ جاتی، ہم دونوں رات گئے دیکھتے رہتے، کبھی میں اسے باہر ڈنر پر لے جاتا، وہ ہنستی مسکراتی رہتی، اور جب میں صبح دفتر کے لیے نکلتا تو ناشتہ بھی میری ماں ہی بنا کر دیتی۔ اس کے بعد غزل سکون سے اپنے کمرے میں جا کر سوتی رہتی۔ ماں سب کچھ سنبھالتی مگر اب ان کے قدم ڈگمگانے لگے تھے، وہ تھک جاتی تھیں، ان کے ہاتھ کپ کپانے لگتے تھے، کبھی برتن دھوتے ہوئے گرتا اور ٹوٹ جاتا، کبھی سالن جلنے لگتا، لیکن پھر بھی وہ خاموشی سے سب سنبھالتی رہتی تھیں۔ آخر کار ایک دن انہوں نے شکایت کی، کہنے لگیں، بیٹا کم سے کم بچے کو تو تھوڑا سنبھالے، گھر کا کام تو میں کر ہی لوں گی مگر یہ بچہ میرے بس سے باہر ہو رہا ہے، اس کی ضدیں بڑھ رہی ہیں،
اسے ہر وقت گود چاہیے۔ کبھی یہ کہتی تھیں کہ غزل اپنی فرمائشیں خود پوری کرے، ہر وقت نخرے، کبھی فلاں کھانا چاہیے، کبھی ڈھیر سارے رشتے دار بلوا لیتی ہے، مجھ اکیلی کو 20 بندوں کا کھانا بنانا پڑتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس ننھے کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ ماں کی یہ باتیں سن کر میں خاموش ہو جاتا، دل میں سوچتا واقعی ان پر بوجھ بڑھ گیا ہے، لیکن زبان سے کچھ نہ کہتا۔ ایک دن ماں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی، بچہ ان کی گود میں تھا۔ غزل آئی، غصے میں آ کر بچے کو ان سے ہاتھ سے چھین لیا۔ اس نے کہا، آپ سے تو کوئی کام نہیں ہوتا، آپ ہر وقت یہی کہتی رہتی ہیں کہ تھک گئی ہوں۔ پھر بچے کو گود میں لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ چپ چاپ برتن دھوتی رہیں، لیکن 2 گھنٹے بعد غزل پھر واپس آئی، بچے کو ماں کے حوالے کیا اور بولی کہ یہ میرے پاس تو رو رہا ہے، اس کو آپ ہی سنبھالیے۔ ماں نے خاموشی سے بچے کو پکڑ لیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسی دوران ایک دن ماں کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی، وہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہیں، سانس پھولنے لگا، چہرہ زرد ہو گیا۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کو گھر پر بلایا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور کہا یہ بہت تھک گئی ہیں، ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ لو رہتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ ان کو آرام کرنا چاہیے۔ اب وہ بستر پر پڑی رہتی تھیں، ان کو کھانا بھی کھلانا پڑتا تھا، دوا وقت پر دینی پڑتی تھی، بچے کو بھی ان کے پاس چھوڑنا ممکن نہ رہا تھا۔ اب گھر کے سارے کام غزل کو کرنے پڑے، لیکن وہ گھر کے کاموں کی عادی نہ تھی۔ اس نے چکن بنایا تو اس میں سے عجیب سی بدبو آنے لگی، جیسے گوشت صحیح طریقے سے فرائی نہ کیا ہوا ہو۔ میں نے نوالا منہ میں رکھا تو دل خراب ہو گیا۔ میں نے سوچا چپ رہوں تاکہ لڑائی نہ ہو، لیکن دل میں چبھن سی تھی۔ پھر اس نے جھاڑو لگائی تو صرف ادھر کا کوڑا ادھر کر دیا اور ادھر کا کوڑا ادھر۔ صفائی کے بجائے گھر اور زیادہ بکھرا بکھرا رہنے لگا۔ میرے کپڑے استری نہ ہوئے، صبح دفتر جانا تھا، الماری کھولی تو پریس شدہ شرٹ نہ ملی۔ میں خالی پیٹ دفتر چلا گیا کیونکہ ناشتہ بھی نہیں بنا تھا۔ میں نے پھر ماں کو اسپتال لے گیا، ٹیسٹ ہوئے، علاج شروع ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا اگر یہ آرام کریں گی تو ٹھیک رہیں گی، ورنہ ان کی حالت اور خراب ہوگی۔ میں نے ماں کا ہاتھ تھاما اور دل میں سوچا اگر ماں ٹھیک رہیں گی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے۔ ان کی بیماری کا مطلب ہے ہمارے گھر کی جڑ کمزور ہو رہی ہے۔ لیکن اب میری بیوی کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ ایک دن میرے سامنے بیٹھ کر کہنے لگی کہ تمہاری ماں گھر کے کام تو کرتی ہیں لیکن پھر بیمار ہو جاتی ہیں، اس پر خرچ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اوپر سے وہ باتیں بھی بہت کرتی ہیں، ہر بات جتاتی ہیں، ان کی زبان کبھی رکتی نہیں ہے، اس لیے کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ میں نے اس کی یہ باتیں سنی مگر زیادہ دھیان نہ دیا، مجھے لگا یہ بس وقتی غصے کی بات ہے۔ میں نے ان الفاظ کو دل پر نہ لیا، میں نے بس سر ہلا دیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ کچھ دن بعد میری بڑی بہن کی کال آئی، اس کی آواز بھاری تھی۔ اس نے مجھے سلام کے بعد فوراً کہا، عامر تم نے ماں کو کس حال میں رکھا ہوا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری ماں ساری عمر تمہارے لیے جیتی رہی اور اب تم نے اس کو ایسے وقت میں مصیبت میں ڈال دیا ہے جب اسے سکون اور آرام کی ضرورت تھی۔ تمہاری بیوی کوئی کام نہیں کرتی، وہ ہر وقت آرام سے بیٹھی رہتی ہے۔ ہماری ماں تمہارے بچے کو بھی سنبھالتی ہے اور تمہاری بیوی کے نخرے بھی برداشت کرتی ہے، وہ کھانا بھی پکاتی ہے، برتن بھی دھوتی ہے، کپڑے بھی دھوتی ہے، اور تمہاری بیوی کے لیے الگ سے کھانے بھی بناتی ہے، بچے کے لیے الگ سے۔ وہ کوئی نوکر ہے تمہاری؟ اس کی یہ حالت کر دی ہے تم نے، تم بہت غلط کر رہے ہو، تمہیں اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ میں نے یہ باتیں سنی تو میرا دل جلنے لگا، میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے غصے میں کہا، کیوں؟ بچہ ان کا کچھ نہیں لگتا؟ وہ ہمارے گھر میں رہتی ہیں، میں ان کو روٹی کھلاتا ہوں، میں ان کے کپڑے بنواتا ہوں، دوائی کا خرچ پورا کرتا ہوں، اس سب کے بعد اگر وہ اپنے ہی پوتے کو سنبھالتی ہیں تو اس میں کیا برا ہے؟ کیا یہ احسان ہے؟ میری زبان سے یہ الفاظ نکلے تو میری ماں کے لیے دل میں نفرت بیٹھ گئی۔ میں نے یہ سوچ لیا کہ یہ سب بہنوں کی سازش ہے، یہ ماں کو میرے خلاف کر رہی ہیں۔ میری بہن نے یہ باتیں سن کر رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، عامر تمہیں اللہ بد دعا دے گا، تمہیں ایک دن ذلیل ہونا پڑے گا۔ یہی عورت جس کے کہنے پر تم نے اپنی بہنوں کو دھتکار دیا، ماں پر بوجھ ڈال دیا، یہی عورت تمہیں ایک دن ایسا ذلیل کرے گی کہ پوری دنیا دیکھے گی۔
تمہارا غرور مٹی میں ملے گا۔ میں نے اس کی یہ باتیں سن کر زہر میں بجھے ہوئے الفاظ میں نے کہا اپنی بوڑھی عمر کے شوہر کو سنبھالو، دیکھو کہیں اس کے دانتوں کی بتیسی تو نہیں گر گئی، اگر گر گئی ہو تو جا کر نئی لگوا لو۔ میری زبان زہر تھی، میں نے اپنی بہن کو ایسے تانے دیے کہ اس کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا۔ فون کے دوسرے کنارے سے صرف رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ چیخ رہی تھی، وہ بددعائیں دے رہی تھی، لیکن میں نے نفرت میں آ کر فون بند کر دیا۔ فون بند ہونے کے بعد بھی میرے کانوں میں اس کے رونے کی آواز گونجتی رہی، مگر میں نے اپنے دل کو سخت کر لیا۔ میں نے سوچا کہ یہ سب بہنیں مل کر مجھے کمزور کرنا چاہتی ہیں۔ اب میری بہنوں کی بددعائیں میرے پیچھے لگ چکی تھیں، مگر مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا۔ میں نے سمجھا کہ یہ سب وقتی بات ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ بددعائیں میرے پیچھے سایہ بن کر چلنے لگی تھیں۔ اسی دوران ایک دن میری ماں نے گھر میں شور مچا دیا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھیں کہ مجھے چکر آ رہے ہیں، مجھے کچھ ہو رہا ہے، میرا بلڈ پریشر لو ہے۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ان کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ وہ باورچی خانے میں گئی تھیں اور کھانا بنایا تھا، لیکن اس کھانے میں نمک اتنا زیادہ تھا کہ کھانے کے قابل ہی نہ تھا۔ میں نے نوالا منہ میں ڈالا اور فوراً باہر پھینک دیا۔ غزل نے بھی کھانے کی ایک پلیٹ دیکھی اور غصے میں آ گئی۔ اس نے کہا یا تو اپنی ماں کو اس گھر میں رکھ لو یا پھر مجھے رکھ لو۔ یہ رات کا وقت تھا، میں دفتر سے تھکا ہوا آیا تھا۔ دن بھر کی پریشانیوں کے بعد بہنوں کی کانوں میں میرا دماغ خراب کر دیا تھا۔ ایک بہن نے دن میں فون کر کے مجھے کوسا تھا، دوسری نے شام کو روتے ہوئے بددعائیں دی تھیں۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میرا دماغ غصے میں تھا، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے غصے میں آ کر اپنی ماں کو کمرے سے باہر دھکیل دیا۔ میں نے انہیں دھکے دیے، وہ دروازے سے ٹکرا کر زمین پر گر پڑیں۔ ان کے ہاتھ سے لاٹھی گر گئی، ان کے منہ سے چیخ نکلی، مگر میں نے انہیں اٹھایا نہیں۔ میں نے ماں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ اندھیری گلی میں روتی ہوئی جا رہی تھی، ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ میری بیوی کے چہرے پر خوشی تھی اور وہ ہنسی اور بولی آخر تم نے وہ کر دیا جو مجھے چاہیے تھا۔ اس نے کہا میں نے ایک نوکرانی دیکھ لی ہے، وہ کل سے آئے گی، بچہ بھی سنبھالے گی اور گھر کے کام بھی کرے گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اب گھر تم نے سنبھالنا ہے۔ وہ خوشی سے بولی کہ ہاں میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ اور یوں ایک رات میرا گھر ماں کی دعاؤں سے خالی ہو گیا، بہنوں کی بددعاؤں سے بھر گیا۔ مجھے یہ پتا بھی نہیں چل رہا تھا میں نے کیا کیا ہے، کتنا برا کیا اور کس جرم کو اپنے ہاتھوں سے انجام دے بیٹھا ہوں۔ مجھے اپنی ماں کی فکر تک نہ تھی، مجھے یہ سوچنے کی بھی توفیق نہ ہوئی کہ وہ کہاں گئی، کس حال میں ہے، کس کے ساتھ ہے، زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ بس میرے دل نے یہ بات مان لی تھی کہ دوسری گلی میں ان کی بہن ہے، یعنی میری خالہ کا گھر ہے، وہ بیوہ ہیں، تو شاید وہیں جا کر ماں رک گئی ہوگی اور وہیں انہیں سنبھال لیا ہوگا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے کے بجائے خود کو بہلانے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، اور میں مطمئن ہو کر یہ سوچنے لگا کہ اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ اگلے دن وہ عورت ہمارے گھر آ گئی جسے میری بیوی نے ہائر کیا تھا۔ میں حیران رہ گیا، یہ کوئی عام نوکرانی نہیں تھی، یہ ایک مختلف انداز کی عورت تھی۔ عمر تقریباً 40 سال کی ہوگی، لیکن دیکھنے میں کم لگتی تھی۔ صاف ستھرا لباس پہنے ہوئے تھی، باقاعدہ یونیفارم میں ہمارے گھر میں داخل ہوئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے کسی بڑے ادارے کی ملازمہ ہے۔ شکل سے پڑھی لکھی لگ رہی تھی اور اس کی چال ڈھال میں ایک اعتماد تھا، جیسے اسے اچھی طرح علم ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے میرے بیٹے کو گود میں لیا، پیار کیا، بڑے آرام سے اسے سلانے لگی۔ میرا بچہ جیسے ماں اور بہنوں کی دعاؤں سے محروم کر دیا گیا تھا، پہلی بار یوں سکون کی نیند میں چلا گیا۔ پھر اس عورت نے گھر کے کام شروع کیے، دھول جھاڑی، فرش صاف کیا، کمروں کو ترتیب دیا، گھر کے اندر ایک خوشبو بھرا دی جیسے پورے گھر پر نیا رنگ چڑھ گیا ہو۔ پھر وہ باورچی خانے میں گئی، کھانا بنایا۔ جب کھانے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی تو میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ شام کو میں دفتر سے واپس آیا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ گھر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے نئی زندگی ڈال دی ہو۔ ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی تھی، صفائی سے کمرے چمک رہے تھے،
किचन में चमक दमक थी, फर्श पर खुशबू बिखरी हुई थी। बेटा मेरा सुकून से सो रहा था। गजल मुतमईन बैठकर हंस रही थी। जब खाने पर बैठा तो पहला नवाला खाते ही दिल खुश हो गया। सालन इतना लजीज था कि जुबान से तारीफ निकल गई। मैंने बीवी से कहा, ये औरत कितने पैसे लेगी महीने के? उसने फौरन कहा, 40,000। मैंने हैरत से कहा, 40,000? ये तो बहुत ज्यादा है। वो बोली, खाना पकाना अलग काम है, बच्चे को संभालना अलग काम है, और घर की सफाई अलग है। सबका मिलाकर 40,000 का पैकेज बताया है मैंने कहा, ये तो हद हो गई। 40,000 कमा कर दे भी रही हो तो फिर हम दोनों को भी यही नौकरी कर लेनी चाहिए। इस पर वो हंसने लगी और बोली, देखे ना, इतने सारे काम भी तो हो रहे हैं। अगर आपको ये सब महंगा लगता है तो ठीक है, आप इसे निकाल दें, मैं खुद घर के काम कर लूंगी। लेकिन फिर आप मेरे पास से सजी संवरी बीवी की उम्मीद ना रखिएगा। मेरे पास से भी अदरक लहसुन और गोभी की स्मेल लाएगी। मैं फिर आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। उसकी बात ने मुझे दोराहे पर खड़ा कर दिया। एक तरफ सुकून की जिंदगी थी, दूसरी तरफ झगड़ों और बदबुओं से भरा हुआ घर। मुझे लगा जैसे एक तरफ हवा है और दूसरी तरफ खाई। अगर मैं इस औरत को रखता तो घर में सुकून रहेगा, बच्चा भी खुश रहेगा, खाना भी अच्छा मिलेगा। और अगर ना रखूंगा तो बीवी हर वक्त बिगड़ती रहेगी, घर का माहौल जहन्नुम बन जाएगा। मैंने सोचा, अगर 40,000 देकर सुकून मिलता है तो ये सौदा बुरा नहीं है। मैंने बीवी से कहा, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं दूंगा। वो खुश हो गई और मेरे करीब आकर मुस्कुरा दी। उस दिन के बाद हमारी जिंदगी में खुशियां आने लगी। वो औरत ना सिर्फ काम करती बल्कि छुट्टी भी नहीं करती थी। उसने हमारे घर को अपना घर समझ लिया था। हर काम वक्त पर होता था, हर चीज अपनी जगह पर मिलती, बच्चे का ख्याल ऐसे रखती जैसे वो उसका अपना हो। मैं सोचने लगा, अगर ये औरत हमारे घर पहले आ जाती तो मेरी जान कितने झगड़ों से बच जाती। उस औरत का नाम फहमीदा था। वो मुझे सर कहती थी, गजल को मैडम कहकर बुलाती, हमारे बेटे को छोटे साहब जी कहती। जब वो ये अल्फाज बोलती मुझे ऐसा लगता जैसे हम बड़े अमीर हैं, जैसे हम किसी ऊंचे घराने के लोग हैं। गजल के चेहरे पर गरूर आता, मेरी आंखों में खुशी झलकती, और हम दोनों ये सोचने लगते कि अब हमारी जिंदगी मुकम्मल सुकून से भर गई है। फहमीदा को हमारे घर में काम करते हुए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। सब कुछ पहले की निस्बत बेहतर लग रहा था। सुकून था, सहूलत थी, हर चीज अपनी जगह पर सजी हुई थी। लेकिन इस दौरान एक ऐसी खबर आई जिसने मुझे एक लम्हे को तो हिला कर रख दिया था। खाला के बेटे ने फोन किया। इसकी आवाज भराई हुई थी। कहने लगा, तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई है। ये सुनते ही मेरा दिल जैसे एकदम सुन सा हो गया, लेकिन आंखों से आंसू ना निकले। मुझे जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। उसने बताया कि पुलिस वालों ने हमें फोन किया था, क्योंकि वो पुलिस वाला हमारा दूर पार का रिश्तेदार भी था और वो खाला को और मेरी माँ दोनों को अच्छी तरह जानता था। पुलिस ने कहा कि माँ सड़क पर एक हादसे का शिकार हुई है और अब वो नहीं रही। खाला के घर में मैयत रखी हुई थी, बहनें भी वहीं पर बैठी रो रही थी। मैंने ये खबर सुनी तो मैंने गजल से कहा, तुम भी साथ चलो, माँ की मैयत पर जाना जरूरी है। लेकिन उसने साफ कह दिया कि मेरा दिल नहीं चाह रहा जाने को। मैंने कहा, चलो ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। और फिर मैं तन्हा खाला के घर पहुंच गया। वहां का मंजर बहुत अजीब था। मेरी बहनें सर पकड़ कर रो रही थीं, कमरे में चीखो पुकार थी, और मेरा दिल पत्थर की तरह बना हुआ था। ना रोने का दिल कर रहा था, ना आंख से आंसू निकल रहे थे। मैं खामोशी से माँ के पास खड़ा रहा, बहनों को करीब किया तो उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया और साइड पर हो गई। कहने लगी कि अब क्यों आए हो, ये सब कुछ होने से पहले कहाँ थे? उन्होंने मुझसे सवाल किया कि ये सब कैसे हुआ, माँ कैसे सड़क पर हादसे का शिकार हुई, वो वहां क्या कर रही थी? मैंने सीधा सा जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, घर में थोड़ी बहुत अनबन हो गई थी, उसके बाद वो घर छोड़कर चली गई। मुझे यही लगा कि वो अपनी बहन के घर आ गई होंगी या बेटियों के पास होंगी। मुझे ये कहाँ मालूम था कि वो अकेली सड़क पर निकल जाएंगी और हादसे का शिकार होंगी। ये सुनकर बहनें और तड़प गईं।
ان کی چیخیں بلند ہو گئیں، کہنے لگیں اگر تمہیں یہ لگ بھی رہا تھا کہ وہ کسی کے گھر چلی گئی ہیں تو تم پیچھے کیوں نہیں گئے؟ تم نے پتا کیوں نہیں کیا کہ ماں کہاں ہے؟ میں خاموش رہا کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ مجھے کوسنے لگیں، کہنے لگیں تم ہی ہو جس نے ماں کو اس حال میں پہنچایا، تم نے ماں کو اس دنیا سے بھیج دیا، ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا، تم خوش نہیں رہو گے۔ میں نے ان سے کہا بد دعائیں مت دو، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ ان کی باتیں میرے دل پر پتھر کی طرح لگ رہی تھیں، لیکن پھر بھی میری آنکھ سے ایک آنسو نہ نکلا۔ میت ابھی اٹھی بھی نہیں تھی کہ میں وہاں سے واپس آ گیا۔ مجھے لگا بہتر ہے کہ غزل ساتھ نہیں آئی، ورنہ وہ یہ سب سن کر میری بہنوں کے رویے کو دیکھ کر کیا سوچتی۔ میں نے خود کو تسلی دی، لیکن اندر سے غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس کے بعد جنازہ اٹھایا گیا، دفنایا گیا، لیکن میں وہاں موجود رہا اور نہ ہی میں نے کچھ سوچا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے وہ سب میرا معاملہ ہی نہ ہو۔ میں خالی ہاتھ، خالی دل کے ساتھ واپس گھر لوٹ آیا اور خود کو یہ سمجھاتا رہا کہ یہ سب قدرت کا لکھا تھا، میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ حالانکہ دل کے کسی کونے میں مجھے پتا تھا کہ سچ کیا ہے۔ ابھی اپنی کہانی سناتے ہوئے مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں کتنا بڑا ظالم تھا، لیکن اس ٹائم مجھے بالکل احساس نہیں ہوا۔ میرے لیے یہ سب ایک نارمل بات تھی۔ میں اپنے آپ کو ہی مظلوم سمجھتا تھا کہ میں نے بہنوں کی شادیاں کی، میں نے خرچے کیے، میں نے پڑھائی کروائی، میں نے جہیز دیے، اب وہ مجھے ہی بد دعائیں دیتی ہیں۔ اور ماں کا اپنا قصور ہے، وہ سڑک پر کیوں گئی؟ پتہ نہیں کہاں رہ رہی تھی، اپنی بہنوں کے گھر چلی جاتی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں اپنے آپ کو اس سب سے بہت زیادہ مظلوم اور ایسا محسوس کر رہا تھا کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، میری تو کوئی غلطی ہی نہیں ہے۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں ایک بوجھل سی فضا پھیلی ہوئی تھی، میرا دل پہلے ہی بھاری تھا۔ غزل کے ساتھ معمولی سی بات نے ایک بڑی بحث کی شکل اختیار کر لی تھی۔ میں نے تلخی سے کہا جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ میری بہنوں نے سارے رشتہ داروں کے سامنے میری عزت خاک میں ملا دی ہے اور ان سب حالات نے میرا دل توڑ دیا۔ غزل نے میری بات سن کر بے بسی کے ساتھ کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ سب تمہارے اور تمہارے گھر کے درمیان کا معاملہ ہے، میں کیوں ہر بار ذمہ دار ٹھہرائی جاتی ہوں؟ میں نے جھنجھلا کر کہا بس ٹھیک ہے، چھوڑو بات کو، زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں نے خاموشی اختیار کر لی اور ہم ایک دوسرے سے منہ پھیر کر سو گئے۔ لیکن نیند کہاں تھی؟ میرے دل و دماغ پر بھاری سوچوں کا قبضہ تھا۔ رات اندھیروں میں ڈوب گئی، صبح ایک نئے غم کے دروازے کھولنے کے لیے طلوع ہوئی۔ صبح کے وقت فہمیدہ نے میرے لیے ناشتہ بنایا۔ میں نے اسے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ماں یاد آ گئی، جو ہمیشہ میرے لیے سب سے پہلے دسترخوان سجاتی تھی، لیکن اب وہ منظر بس ایک یاد بن کر رہ گیا تھا۔ میں نے فہمیدہ کو کہا میرے بیٹے کا خیال رکھنا، وہ ابھی چھوٹا ہے اور بہت ضدی بھی ہے، وہ بھی 1.5 سال کا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی میم صاحب یعنی غزل کو بھی کھانا کھلا دینا، اس کا موڈ کچھ خراب ہے۔ وہ کہنے لگی آپ فکر نہ کریں، میں سب کر لوں گی، آپ بس اپنے کام پر جائیں۔ میں نے سر ہلایا اور دفتر چلا گیا۔ دفتر میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، کاغذوں کے ڈھیر میرے سامنے تھے، لیکن میری نظریں بار بار گھڑی پر جا رہی تھیں۔ میں جانتا تھا غزل کو منانا ہے، وہ کبھی بھی تحفہ لیے بغیر نہیں مانتی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا واپسی پر پھول اور چاکلیٹ لے جاؤں گا تاکہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ واپس آ جائے۔ شام ڈھل گئی، میں دفتر سے نکلا، قریبی دکان سے تازہ پھول لیے، ایک ڈبہ چاکلیٹ کا خریدا۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا جب یہ چیزیں غزل کو دکھاؤں گا تو وہ فوراً مان جائے گی اور مجھے اپنے قریب کر لے گی۔ خوشی خوشی قدم بڑھاتا میں گھر کے دروازے پر پہنچا، لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، میرے قدم وہیں رک گئے۔ دل میں ایک انجانی سی گھبراہٹ اٹھی۔ میں نے آہستہ سے سوچا شاید یہ سب باہر نکلے ہوں گے یا کسی پڑوسی کے گھر گئے ہوں گے، لیکن اندر داخل ہوا تو منظر ایسا تھا جیسا میرا دل سینے سے باہر نکلنے لگا ہو۔ گھر سنسان پڑا تھا، خاموشی اتنی گہری تھی کہ اپنی ہی سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کمرے کی طرف بڑھ کر دیکھا تو الماری کھلی ہوئی تھی، اس کے دروازے اس طرح جھول رہے تھے جیسے کسی نے جلدی سے
اس کے اندر سے سب کچھ نکال لیا ہو، زیورات اور پیسے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا۔ میں نے زور زور سے غزل کا نام پکارا، بیٹے کا نام لیا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ کمرے کے دروازے سے آگے بڑھا تو بیڈ خالی تھا، میرا بیٹا وہاں نہیں تھا۔ غزل بھی غائب تھی اور فہمیدہ بھی نظر نہ آ رہی تھی، جیسے سب ہوا میں تحلیل ہو گئے ہوں۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے موبائل نکالا اور فہمیدہ کو فون ملایا۔ اچانک گھر کے اندر ہی سے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ آواز باتھ روم کے اندر سے آ رہی تھی۔ میرے قدم لرزنے لگے۔ میں کانپتے ہاتھوں سے باتھ روم کا دروازہ کھولا تو ایک ایسا منظر سامنے آیا جس نے میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ٹب کے اندر غزل بے جان پڑی تھی، پانی اس کے بالوں کو بھگو رہا تھا، اس کا چہرہ زرد اور آنکھیں بند تھیں۔ میں نے چیخ مار کر اسے باہر نکالا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سانس دینے کی کوشش کی، لیکن وہ تو کب کی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو صرف موت کے بعد آتا ہے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، دل جیسے پھٹ کر بکھر جانے میں ہڑبڑا کر کمرے میں بھاگا اور بیٹے کو تلاش کرنے لگا۔ میرا بیٹا کہاں گیا؟ میرا بیٹا کہاں ہے؟ میں پاگلوں کی طرح باہر نکلا، پڑوسیوں سے پوچھا، کسی نے کچھ نہیں دیکھا۔ میں دوڑتا ہوا قریب کی دکان پر گیا اور ان سے CCTV فوٹیج دکھانے کی درخواست کی۔ جب فوٹیج نکالی گئی تو میرا دل پھر سے دہل گیا۔ سکرین پر صاف دکھائی دے رہا تھا، فہمیدہ میرے بیٹے کو گود میں لیے گھر سے نکل رہی ہے۔ وہ کسی جانب جا رہی تھی اور کسی نے اسے روکا تک نہیں۔ میرا دماغ مفلوج ہو گیا۔ میں نے پولیس اسٹیشن کا رخ کیا اور رپورٹ درج کرانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹوں کے بعد ہی کیس درج ہوگا۔ میں نے کڑتے دل کے ساتھ انتظار کیا اور 24 گھنٹے کے بعد رپورٹ درج کروائی، لیکن تب تک میرا بیٹا کہیں کا کہیں جا چکا تھا۔ غزل کی میت کو سپرد خاک کرنا بھی ایک اور اذیت تھی۔ کوئی رشتہ دار اس غم میں شریک نہ ہوا، حتیٰ کہ میری بہنیں بھی نہ آئیں، جنہیں میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا سہارا سمجھتا تھا۔ وہ بھی منہ موڑ گئیں۔ جنازے میں بس چند اجنبی لوگ تھے اور میں تھا جو اپنی دنیا کا سب کچھ کھو چکا تھا۔ ایک طرف ماں کی یادیں تھیں، دوسری طرف بیوی کی جدائی، اور اب میرے جگر کا ٹکڑا بھی میرے ہاتھوں سے چھن چکا تھا۔ میں نے بار بار پولیس والوں سے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، وہ کب واپس آئے گا، لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ بس کہتے کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے ہی کوئی خبر آئی آپ کو بتائیں گے۔ پھر ایک دن مجھے پولیس نے بلایا۔ انہوں نے فہمیدہ کی تصویر دکھائی اور بتایا کہ یہ ایک عادی مجرم ہے، اس نے پہلے بھی کئی گھروں میں کام کیا اور یہی طریقہ اپنایا ہے۔ نوکرانی بن کر آتی ہے، پھر گھر کا سب کچھ لوٹ لیتی ہے اور معصوم بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہے۔ میرا دل دہل گیا۔ سوچا کہ کس طرح ایک عورت جو میرے گھر میں 2 ہفتے سے کام کر رہی تھی اور میرے اعتماد کا حصہ بن گئی تھی، وہ دراصل میری بربادی کا سامان تیار کر رہی تھی۔ غزل کو بھی اسی نے ختم کیا، یا پھر حالات نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ اس کا جواب کوئی نہ دے سکا۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کرتا رہا کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا؟ ماں بھی مجھے چھوڑ گئی، بہنوں کی بد دعائیں بھی میرے ساتھ لگ گئیں، بیوی جسے میں دنیا سے بڑھ کر چاہتا تھا وہ بھی قبر کی مٹی میں دفن ہو گئی، اور اب میرا بیٹا بھی کہیں اس دنیا کے اندھیروں میں کھو گیا تھا۔ دل ٹوٹ چکا تھا، لیکن ایک کونے میں امید کی ایک چھوٹی سی شمع جل رہی تھی کہ شاید کسی دن میرا بیٹا مجھے واپس مل جائے، شاید کوئی خبر آئے، شاید پولیس دروازے پر آ کر کہے کہ یہ لو تمہارا بیٹا سلامت ہے۔ لیکن وہ لمحہ کبھی نہ آیا۔ راتوں کو میں جاگتا رہتا، دن کو خالی نظروں سے زمین پر بیٹھا رہتا، ہر طرف صرف خاموشی اور ویرانی تھی۔ کبھی کبھی دل کرتا تھا کہ میں بھی اپنی جان دے دوں تاکہ اس اذیت سے چھٹکارا ملے، لیکن پھر دل کے کسی کونے سے ایک صدا آتی کہ نہیں، ابھی نہیں، تو جیتے رہو،
کیونکہ کہیں نہ کہیں تمہارے بیٹے کی سانسیں چل رہی ہیں اور وہ تمہیں آواز دے رہا ہوگا۔ شاید وہ سب کچھ میں اور ان اندھیروں میں میرا انتظار کر رہا ہوگا، اور یہی امید میری زندگی کو اب تک سہارا دیے ہوئے ہے۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے میں اکثر اپنی ماں کی قبر پر جاتا ہوں اور بیٹھ کر گھنٹوں روتا ہوں۔ میں اسے اپنی ساری داستان سناتا ہوں اور کہتا ہوں، ماں، یہ سب میری غلطیوں کی سزا ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ اس کی سزا مجھے ملی ہے اور اب میں بس پچھتاوے کے بوجھ تلے زندہ ہوں۔ نہ سکون ہے، نہ راحت ہے، بس ایک انتظار ہے کہ یا تو میرا بیٹا واپس آ جائے یا پھر موت آ کر میری یہ اذیت ختم کر دے اور میں بھی مٹی کے اس بوجھ تلے سکون کی نیند سو جاؤں۔ راتوں کی نیند اور دنوں کا سکون میرے لیے ایک خواب بن چکا تھا۔ میں دن رات صرف ایک ہی دعا مانگتا تھا کہ اللہ مجھے میرا بیٹا واپس دے دے۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ میں بظاہر ایک زندہ انسان تھا مگر اندر سے ٹوٹا ہوا تھا۔ ماں کی موت کا صدمہ الگ تھا، غزل کی اچانک موت نے میری دنیا اجاڑ دی تھی، اور بیٹے کے غائب ہونے نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ میرے ارد گرد صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نہ کھانے کی پرواہ تھی، نہ پینے کی، نہ اپنے وجود کی۔ مجھے بس اتنا یاد تھا کہ میں ہر وقت اپنی ماں اور غزل کی قبروں پر بیٹھا رہتا، ان سے باتیں کرتا، اپنی غلطیوں پر رو رو کر معافی مانگتا اور اپنی قسمت کو کوستا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن سب کچھ گزر جانے کے بعد پچھتاوے کے سوا کیا بچا تھا؟ میری بہنیں، جن سے میں نے ہمیشہ تلخ کلامی کی تھی، جنہیں ہمیشہ کمزور سمجھا تھا، وہی بہنیں میرے دکھ کی خبر سن کر میرے پاس آئیں۔ میرا گھر اس قدر بکھرا ہوا تھا کہ اندر داخل ہونے والے کو لگتا جیسے برسوں سے کوئی اس میں آباد ہی نہیں تھا۔ ہر کونے سے بدبو آ رہی تھی، کچن میں برتن سڑ چکے تھے، کپڑے ادھر ادھر پڑے تھے، اور میں ایک کونے میں نڈھال بیٹھا تھا، آنکھیں خالی اور دل شکستہ۔ بہنوں نے یہ منظر دیکھا تو خاموشی سے صفائی شروع کر دی۔ کسی نے جھاڑو اٹھائے، کسی نے برتن دھوئے، کوئی کچن صاف کرنے لگی، کسی نے بستر درست کیے۔ گھر میں روشنی اور زندگی کی ہلکی سی جھلک ان کے آنے سے محسوس ہونے لگی۔ پھر انہوں نے کھانا بنایا، دسترخوان لگایا، مجھے پیار سے کھلایا۔ اس وقت میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگی کہ میں نے ہمیشہ تمہیں کمتر سمجھا، تمہارے دکھ کو کبھی سمجھا نہیں، ماں کی خدمت بھی تمہارے ساتھ نہیں کی۔ لیکن آج جب میں ٹوٹا تو سہارا تم نے ہی دیا۔ بہنوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ فکر نہ کرو، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ بڑا رحیم ہے، تمہارا بیٹا ضرور واپس آئے گا اور تمہیں سکون ملے گا۔ ان کی یہ باتیں میرے لیے ایک مرہم تھیں، لیکن دل کا درد پھر بھی کم نہ ہوتا تھا۔ میں دن رات روتا رہتا، لوگوں کی باتیں اور بڑھ کر میرے دل کو زخمی کر دیتی۔ کچھ لوگ آ کر کہتے کہ اگر تمہارا بیٹا مر بھی گیا ہو تو کم از کم تمہیں تسلی ہو جائے گی کہ وہ کہیں کسی غلط کام میں استعمال تو نہیں ہو رہا۔ کچھ لوگ کہتے ایسے بچے بھیک مانگنے والوں کو دے دیے جاتے ہیں، وہاں ان سے مشقت کروائی جاتی ہے اور کھانے کو بھی کچھ نہیں دیا جاتا۔ یہ سب سن کر میرا دل لرز جاتا کہ میرا بیٹا کس حال میں ہوگا، کہیں وہ بھوکا پیاسا تو نہیں مر رہا ہوگا، کہیں اس کے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا ہوگا۔ ہر لمحہ یہی خیال مجھے زندہ کھا رہا تھا۔ میں پولیس کے چکر بھی لگاتا رہتا، لیکن ہر بار ایک ہی جواب ملتا کہ جیسے ہی کچھ پتا چلا آپ کو خبر دے دیں گے۔ کبھی کبھی میں خود سڑکوں پر نکل پڑتا تھا، ہر بیکاری بچے کو غور سے دیکھتا کہ شاید وہ میرا بیٹا ہو، لیکن ہر بار مایوسی ہی ہاتھ لگتی تھی۔ جب تھک ہار کر واپس آتا تو ماں اور غزل کی قبروں پر جا بیٹھتا، وہاں جا کر دل ہلکا کر لیتا، مگر قبرستان سے لوٹتے ہوئے وہی بوجھ پھر سے سینے پر چڑھ جاتا۔ یہ سب سلسلہ مہینوں چلتا رہا۔ میں دن رات ایک ہی دعا مانگتا، یا اللہ اگر میرا بچہ زندہ ہے تو مجھے واپس دے دے، اور اگر اس دنیا میں نہیں ہے تو مجھے خبر دے دے تاکہ میں سکون کا سانس لے سکوں۔ بالآخر ایک دن وہ دعا رنگ لے آئی۔ پولیس والوں نے فون کیا کہ تمہیں فوراً آنا ہوگا، تمہارا بیٹا ہمیں مل گیا ہے۔ میں یہ سنتے ہی بے اختیار رونے لگا
اور پاگلوں کی طرح دوڑ کر وہاں پہنچا جہاں پولیس نے بلایا تھا۔ جب انہوں نے میرا بیٹا میری گود میں دیا تو وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا انعام تھا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور دیر تک روتا رہا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اس کا جسم کمزوری سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا، آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھی اور وہ بمشکل کھڑا ہو سکتا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ اسے ایک بھیک مانگنے والے گروہ کو بیچا گیا تھا۔ وہاں یہ روزانہ صبح سے شام تک سڑکوں پر بیچ دیا جاتا تھا اور شام کو جب واپس آتا تو پیسوں کے علاوہ اس سے کچھ نہیں پوچھا جاتا۔ کھانے کے نام پر کچھ ٹکڑے دے دیے جاتے، وہ بھی اکثر نہیں ملتے تھے۔ اس ظلم کی وجہ سے اس کے جسم میں خوراک کی کمی ہو گئی تھی اور وہ بیمار ہو گیا۔ اسے فوراً اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے کہا کم از کم 3 مہینے تک یہ زیر علاج رہے گا، بہتر خوراک دی جائے گی۔ یہ 3 مہینے میری زندگی کے سب سے کٹھن دن تھے۔ میں دن رات ہسپتال کے چکر کاٹتا، اس کے سرہانے بیٹھ کر اسے دیکھتا اور سوچتا کہ اتنے چھوٹے بچے نے یہ ظلم کیسے سہا ہوگا۔ کبھی کبھی وہ بخار میں بک بک کر رونے لگتا تو میری جان نکل جاتی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ صحت یاب ہونے لگا، اور جب اس نے پہلی بار مجھے پہچان کر میرا ہاتھ پکڑا، میرا دل سکون سے بھر گیا، جیسے میری زندگی کا مقصد دوبارہ لوٹ آیا ہو۔ اب وہ صحت مند ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں آج بھی ایک ڈر چھپا ہوتا ہے۔ وہ رات کو اکثر ڈر کر اٹھ جاتا ہے، مجھے اپنے پاس بٹھا لیتا ہے۔ میں اسے تسلی دیتا ہوں کہ بیٹا اب کچھ نہیں ہوگا، اب میں ہوں تمہارے ساتھ، اب کوئی تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی باقی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ میں بس اپنے بیٹے کے لیے زندہ رہوں گا۔ نہ مجھے دولت کی پرواہ ہے، نہ دنیا کی، عزت کی، نہ کسی اور چیز کی۔ مجھے بس اپنے بیٹے کی مسکراہٹ چاہیے، کیونکہ یہی میرا سکون ہے، یہی میری دنیا ہے اور یہی میرا آخری سہارا ہے۔ میری بہنیں بھی اکثر میرے پاس آتی ہیں، وہ میرے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہیں اور میرا ساتھ دیتی ہیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اب میں ان کی قدر کروں گا، انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے دکھ کے اندھیروں سے نکالا اور زندگی میں امید کی کرن جگائی۔ اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتی تو شاید میں کب کا ہار مان چکا ہوتا۔ زندگی اب بھی آسان نہیں ہے، لیکن میرے پاس میرا بیٹا ہے، یہی میری ہمت ہے، یہی میری دعا ہے اور یہی میرا سہارا ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ چاہے کتنا بھی اندھیرا ہو، اگر دعا کے ساتھ صبر اور بہنوں کی دعائیں شامل ہوں تو روشنی ضرور واپس آتی ہے، اور میں اس روشنی کے ساتھ اب اپنے بیٹے کے لیے جینے لگا ہوں۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی